मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। मेरी वीडियो हर रात 10 बजे अपलोड होती है। आज आप नावल सबील की एपिसोड 3 सुनेंगे, पार्ट 2 की। चले चलते हैं कहानी की तरफ। हादिया, जो कि चंदा कबल खौफ से लर्ज रही थी, यकदम गर्दन उठाकर फारिस को देखा। इत्तेफाकन इसी लम्हे फारिस की नजरें इस लाचार हस्ती की तरफ उठी। हादिया ने घबराकर अपनी गर्दन दोबारा झुका लेने में ही आफियत जानी। फारिस, जिसकी अपने चेहरे की हवाइयां उठ चुकी थी, हिम्मत मुतजम्मा करके गोया हुआ, आपको मुझसे डरने की कतई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर चंद घंटों का मेहमान हूँ और अपने वादे का पासदार भी हूँ। आप अपना लिबास तब्दील करना चाहती हैं या फिर गुस्से लेना चाहती हैं तो रानी भाभी आपको तमाम अशिया मुहैया कर देंगी। रानी भाभी बहुत मुखलिस हैं। आपको इनकी मौजूदगी में किसी दूसरे की जरूरत बिल्कुल पेश नहीं आएगी। बाबर ने मुझे बुलवाया था, मुझे इल्म नहीं था कि वो किस मकसद के लिए बुला रहा है, वगरना शायद ना आप यहाँ इस कमरे में मौजूद होती और ना मैं यूं सबके सामने चोर बनना फिरता। फारिस ने खड़े खड़े बात मुकम्मल करते हुए सर्द आह भरी, फिर दोबारा से सिलसिला कराम जोड़ा। फारिस ने खड़े खड़े बात मुकम्मल की। मैं सिर्फ अपने दोस्त की मुश्किल आसान करने की गर्ज से दौड़ा चला आया, वरना शायद ये कदम मैं कभी भी ना उठाता। खुश शक्ल मर्दाना वजाहत से भरपूर फारिस इस वक्त शिकस्त खारूद आलूद में खड़ा था। हादिया गर्दन झुकाए मुसलसल कीमती मोती लुटा रही थी। इसे अपनी बेबसी पर शिद्दत से रोना आ रहा था। सामने खड़ा शख्स शायद इससे भी ज्यादा लाचार था, जो दोस्ती की भेंट चढ़ गया। फारिस ने मौका गनीमत जानते हुए तमाम तफसीलात गोशगुजार करने में पल भर देर न की, क्योंकि वो जानता था कि चचा और बाबा की वापसी पर हालात अक्सर बदल जाएंगे। आपको किसी भी चीज़ की जरूरत हुई तो रानी भाभी को बोल देना, और हाँ, मैं जल्द अज जल्द आपको आज़ाद कर दूंगा। बोलते साथ फारिस ने हाथ में थामे कपड़ों समेत कमरे से मुल्हिक गुसलखाने का रुख किया। हादिया ने रुखी सांस ली। समझ से बाहर था कि इस शख्स की बातों पर एतबार करे या फिर बार पर की चालों पर भरोसा करे। कभी ना सोचा था कि तकदीर यूं इस दौराहे पर ले आएगी। मोती बेमौल होकर चेहरे पर लिपटी धारी दर चादर को दोबारा से तर करने लगे। साथ अंदर ही अंदर इस शख्स का सामना करने से शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। न जाने मेरे बारे में क्या सोचता होगा। मैं आवारा बच्चलन हूँ या फिर एक नाफरमान औरत हूँ जिसे 10 दिनों में बेआसरा कर दिया गया। हादिया का जी चाहा जमीन फाटे और वो खुद अपने वजूद को इसमें ले डूबे और फारिस की नजरों से ओझल हो जाए। दिल में बेकली और बेचैनी अपनी अरूज पर थी। फारिस, मुझे सारी बात साफ साफ बताओ कि आखिर कौन सी ऐसी मजबूरी आन पड़ी थी जो तुमने इंतहाई कदम उठा लिया है। बिना किसी से मशवरत किए तुम कैसे इतना बड़ा फैसला कर सकते हो? तुम खुद को क्या समझने लगे हो? बैठक में मुकम्मल सन्नाटा छा चुका था, सिवाय इश्ताक साहब की गर्जदार आवाज। फारिस की बची खुची हिम्मत भी जवाब देने लगी। तुम्हारी माँ और मैं तुम्हारी शादी के हवाले से अरसे दराज से परेशान बैठे हैं कि कब तुम मानो हम तुम्हारा रिश्ता ढूंढे, और इधर तुम न जाने किस खानदान की लड़की अचानक उठा लाए हो। शादी कोई मजाक है? फर्ज मैं तुमसे मुखातिब हूँ। जी जी बाबा, मैं हमतन गोश हूँ। फारिस ने मतलब तरफ नजरों से कमरे में बरजुबान बाकी नफूस की तरफ देखा। अब हमातन गोश होने से क्या फर्क पड़ता है? तुमने जो चांद चढ़ाना था वो चढ़ा आए हो। मैं तो तुम्हें बाशऊर और मामला फहम इंसान समझता था, मगर तुम तो खोटे सिक्के निकले। बाबा जान, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, खुदारा मुझे माफ कर दें। मैं इस लड़की को बहुत जल्द तलाक दे दूंगा। क्या बकवास कर रही हो? इश्तियाक साहब आपे से बाहर हो गए। एक गलती की है और उस पर एक और जुर्म सरजर्द करने का सोच रहे हो? तुम्हारी अकल घास चढ़ने चली गई है क्या? फारिस ने थूक निकला और दोबारा गया हुआ। बाबा जान, बाबर ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए थे कि मेरे सिवाय से किसी और पर एतबार नहीं, सिर्फ मैं ही इसकी मुसीबत में इसका साथ दे सकता हूँ। ना तुम कौन से अवार्ड जीत रखे हैं जिसने तुम पर अंधा एतमाद किया? बाबर का इस लड़की से क्या लेना दायरा है, और ये लड़की इसकी क्या लगती है? बाबा, वो मेरा मतलब है, ये लड़की बाबर की बीवी है। क्या क्या बकवास कर रहे हो? दोबारा इश्तियाक साहब की गर्जदार आवाज से कमरा लर्ज उठा। भाईजान, हौसले से बात करें, जवान बेटा है। अगर गलती कर चुका है तो हम सबको मिलजुल कर हल करना होगा। मुश्ताक साहब जवान भतीजे की मोहब्बत में तड़प उठे और लोचदार लबो लहजे में मौजूदा सूरत हाल पर काबू पाने की कोशिश जारी रखी। मुश्ताक, जवान बच्चे के करतूत देखे हैं? देखा नहीं ये क्या करता फिर रहा है? हम दोनों इससे शादी की रजामंदी पूछ पूछ थक चुके हैं, और आज ये दोस्त की मुतलका को उठा लाया है, जैसे इसके बारे में इल्म नहीं कि किस किरदार की है, कैसा इखलाक है।
بھائی جان فارس کو موقع تو دیں تاکہ یہ اصل حقائق سے ہم سب کو آگاہ کر سکے۔ مشتاق میرا خون کھول رہا ہے، میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں اسے اسی وقت گھر سے نکال دوں۔ کون کرتا ہے دوستوں کے کہنے پر ان کی متعلقہ بیوی سے شادی؟ ضرور کوئی گڑبڑ ہے اور یہ لائلک اس کا حصہ بنا ہے۔ فارس نے بابا کو ٹھنڈا کرنے کی غرض سے فوراً سچ اگل دیا۔ بابا جان، بابا نے حلالہ کرانے کے لیے میرا انتخاب کیا ہے۔ کمرے میں بیٹھے تمام نفوس کے سروں پر جیسے کسی نے بم پھوڑ دیا ہو۔ سبھی ہکا بکا ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ یکدم سب کی زبانوں کو تالے پڑ گئے۔ بس اپنی جگہ پر بیٹھا فارس کے اس نئے کارنامے پر شکوہ کے نعرے۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد اشتیاق صاحب کی دوبارہ آواز ابھری، استغفر اللہ، یا اللہ میں کیا کروں، اس لڑکے کی تو مت مر چکی ہے، اور اسے میں جتنا مصلحت پسند سمجھتا تھا یہ تو اتنا ہی اناڑی نکلا ہے۔ اشتیاق صاحب سر تھام کر رہ گئے۔ مشتاق، اسے میری نظروں سے دور لے جاؤ۔ اس بے غیرت شخص کو یہ نہیں معلوم کہ حلالہ کرنے اور کروانے والے پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے۔ جو نکاح مدت مقرر کے لیے کیا جائے وہ زنا کے زمرے میں آتا ہے، اور آج یہ بےہودگی، بے حیا اور بے غیرتی میرے گھر کی دہلیز پار کر آئی ہے۔ میری غیرت یہ لفظ سننے میں بھی گوارا نہیں کرتی۔ بھائی جان حوصلہ رکھیں، میں ہوں نا۔ چچا نے بابا کو ٹھنڈا کرنے کی بھرپور کوشش جاری رکھی اور بولے، انس بابا کے لیے پانی لاؤ۔ فارس اپنی جگہ پر گنگ ہو کر رہ گیا تھا۔ چند لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے۔ اس نے زبردستی پانی کا پیالہ باپ کو تھما کر پلانا چاہا۔ بابا جان پانی پی لے، طبیعت خراب ہو جائے گی۔ چند گھونٹ حلق سے اتار کر کھا جانے والی نظروں سے فارس کی طرف دیکھا۔ میری بات کھول کر سن لو، جب تک میں زندہ ہوں میرے گھر میں زنا کا کام نہیں ہو سکتا۔ اب تم اس سے نکاح کر چکے ہو اور وہ تمہاری بیوی ہے۔ اگر تمہاری زبان سے میں نے لفظ طلاق سنا تو تمہیں میں اس گھر سے ہمیشہ کے لیے نکال دوں گا۔ اشتیاق صاحب تنی رگوں سے اپنے غضبناک لب و لہجے میں فارس کی خوب ٹھکائی کر رہے تھے، جبکہ باقی اہل خانہ اس نئے انکشافات پر بے حد سوگوار بیٹھے تھے۔ فارس نے دوبارہ ہمت جما کی، بابا مجھے معاف کر دیں، مگر میں بابر کو زبان دے چکا ہوں کہ 1 ہفتے بعد اس کی بیوی کو طلاق دے دوں گا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ بیوی اس کی ہے اور طلاق تم دو گے گدے؟ میرا مطلب ہے اس کی متعلقہ بیوی کو میں طلاق دوں گا۔ کیوں دو گے تم طلاق؟ حلالہ ایسے نہیں ہوتا بابا، ایسے نہیں ہوتا۔ بکواس بند کرو۔ اشتیاق صاحب بپھرے شیر کی طرح دھاڑے، یہ حلالہ نہیں ہے بلکہ حرامہ ہے۔ اب میں تمہارے منہ سے یہ لفظ حلالہ سنا تو تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ بھائی جان، فارس دوبارہ ایسی بات نہیں کرے گا، اسے معاف کر دیں۔ مشتاق صاحب نے فارس کو چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ جب کوئی شخص اپنی بیوی کو تیسری طلاق بھی دے دے تو وہ اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے، اور اس وقت حلال نہیں ہوگی جب تک وہ کسی اور مرد سے نکاح نہ کر لے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اور اگر وہ اسے تیسری طلاق دے دے تو اب اس کے لیے حلال نہیں جب تک کہ وہ عورت اس کے علاوہ کسی دوسرے اور مرد سے نکاح کر لے۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 230۔ اور اس نکاح میں جو اسے اپنے پہلے خاوند کے لیے حلال کرنے کا شرط یہ ہے کہ وہ نکاح صحیح ہو، چنانچہ وقت یعنی وقتی اور کچھ مدت کے لیے نکاح، جسے نکاح متع بھی کہا جاتا ہے، یا پھر پہلے خاوند کے لیے بیوی کو حلال کرنے کے لیے نکاح کر کے پھر طلاق دینا، یعنی نکاح حلالہ، یہ دونوں حرام اور باطل ہیں۔ عام اہل علم کا یہی قول ہے، اور اس سے عورت اپنے پہلے خاوند کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ قرآن مجید میں 3 طلاقیں وقفہ بعد وقفہ واقع کرنے کے بعد جو بتایا ہے کہ اب وہ عورت کسی دوسرے مرد سے جب تک نکاح کر لے تو پہلے خاوند کے لیے حلال نہیں ہوتی۔ اس کی تفسیر تمام مصفرین نے یہی لکھا ہے کہ جس طرح پہلے خاوند کے ساتھ مقصد نکاح کو مد نظر رکھتے ہوئے مستقبل بسنے اور گھر کی آبادی کی نیت سے نکاح کیا تھا، اسی طرح دوسرے مرد سے بھی مستقل بسنے کی نیت سے نکاح ہو، نہ کہ نکاح سے پہلے ہی یہ طے کر لیا جائے کہ 2 راتیں اپنے خاوند کے ساتھ طلاق لے کر واپس آ جائے گی۔ ہاں، پھر وہ بھی اگر اپنی مرضی سے طلاق دے دے یا فوت ہو جائے تو وہ عورت اپنے پہلے خاوند کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہو تو کر سکتی ہے۔ اس صورت کو حلالہ نہیں کہا جا سکتا، یہ اسی طرح نکاح صحیح کہلائے گا جس طرح پہلے خاوند کے ساتھ نکاح تھا۔ موجودہ کچھ حضرات آج کل اپنے دوسرے طریقے سے چشم پوشی کرتے ہوئے اسے حلالہ قرار دے رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حلالہ کرنے والا ادھار مانگے ہوئے سانڈ کی طرح ہے۔ نکاح حلالہ کی حرمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ ابو داؤد میں حدیث مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ حلالہ کرنے اور حلالہ کروانے والے پر لعنت بھیجتا ہے۔ سنن نبی داؤد حدیث نمبر 2076۔ اس حدیث کو علامہ البانی رحمۃ اللہ نے صحیح سنن ابی داؤد سے صحیح قرار دیا ہے۔ وہ شخص جو حلالہ کرتا ہے تاکہ بیوی اپنے خاوند کے لیے حلال ہو جائے، المحل اس کا پہلا خاوند۔ اور سنن ابی ماجہ میں عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں کرائے یا عارضی طور پر لیے گئے سانڈ کی معلومات دوں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کے رسول، آپ ضرور بتائیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا،
وہ حلالہ کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ حلالہ کرنے اور حلالہ کروانے والے پر لعنت کرے۔ سنن ابی ماجہ حدیث نمبر 1936۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ نے صحیح سنن ابن ماجہ میں اسے حسن قرار دیا ہے، اور عبدالرزاق نے مصنف عبدالرزق میں عمر بن خطاب سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے لوگوں کو خطبہ دیتے فرمایا، اللہ کی قسم میرے پاس جو حلالہ کرنے اور حلالہ کروانے والا لایا گیا میں اسے رجم کر دوں گا۔ یہ سب برابر ہے اور کوئی فرق نہیں کہ عقد نکاح کے وقت اس مقصد کی صراحت کی گئی ہو اور اس شرط پر رکھی گئی ہو کہ جب اس نے اسے اس کے پہلے خاوند کے لیے حلال کر دیا تو وہ اسے طلاق دے گا، یا اس کی شرط نہ رکھی ہو بلکہ انہوں نے اپنے دل میں یہ نیت کر رکھی ہو، یہ سب برابر ہے۔ امام حاکم رحمۃ اللہ نے نافع سے روایت کیا کہ ایک شخص نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، ایک عورت سے نکاح اس کے لیے کیا کہ اسے پہلے خاوند کے لیے حلال کرو، نہ کہ اس نے مجھے حکم دیا اور نہ وہ جانتا ہے۔ تو ابن عمر کہنے لگے، نہیں، نکاح تو رغبت کے ساتھ ہے، اگر وہ تجھے اچھی لگے اور پسند ہو تو اسے رکھو، اور اگر پسند نہ ہو تو اس کو چھوڑ دو۔ وہ بیان کرتے ہیں، ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسے زنا شمار کرتے تھے، اور ان کا کہنا تھا وہ زانی ہی رنگے چاہے 20 برس تک اکٹھے رہیں۔ اور امام احمد رحمۃ اللہ سے دریافت کیا گیا، ایک شخص نے کسی عورت سے شادی کی اور اس کے دل میں تھا کہ وہ اس عورت کو اپنے پہلے خاوند کے لیے حلال کرے گا، اور اس کا عورت کو علم نہیں تھا، تو امام ابن رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ حلالہ کرنے والا ہے، جب وہ اسے حلالہ کا ارادہ رکھے تو وہ ملعون ہے۔ اس بنا پر آپ کے لیے اس عورت سے پہلے خاوند کے لیے حلال کرنے کی نیت سے نکاح کرنا جائز ہی نہیں، اور ایسا کرنا کبیرہ گناہ ہوگا، اور یہ نکاح صحیح نہیں بلکہ زنا ہے۔ اللہ اس سے محفوظ رکھے، آمین۔ قارئین کرام کے لیے آسان الفاظ میں بیان کرنا چاہوں گی کہ جو بھی نکاح مدت مقرر کے لیے کیا جائے وہ زنا ہوتا ہے، جو کہ کبیرہ گناہ ہے۔ شرعاً بنا کثرت اور مدت مقرر کیے بغیر فرقین کا نکاح، اور وہ عورت بیوہ ہو جائے یا پھر دونوں میاں بیوی کی بن نہ پائے اور طلاق یا خلا ہو جائے، تو یہ عورت پہلے شوہر کے لیے حلال ہوگی، یعنی تمام معاملات میں اتفاقیہ طور پر ہوں گے۔ یہ نہیں کہ جو عورت دوسرا نکاح کر رہی ہو اور اس کی نیت ہو کہ میں اسے حلالہ کے لیے جا رہی ہوں، پھر خلا لے کر آؤں گی اور دوسرا نکاح اپنے پہلے شوہر کے ساتھ کر لوں گی، تو یہ سرن گناہ ہے۔ شاید اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دیتی، یہ زنا ہے، اور اس طرح کے عمل کرنے والے دونوں ملعون ہیں۔ فائز بھائی جان، یہ اچانک کون سا بھینس کا نومولود بچہ کھول دیا ہے؟ آپ اپنے کام پر کیا کھرلی میں سو رہے تھے، یا آپ کی عقل گھاس چرنے چلی گئی تھی؟ مجھ خاکسار پر آپ کے اس کارنامے کا گہرا اثر ہوا ہے جناب، میلوں دور بیٹھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں۔ یار، اس انس نالائق سے ہی کوئی مشورہ لے لیتے، یا مجھ ناچیز کو ایک پیغام بھجوا دیتے، یقین مانے سر کے بل چل کر آتا۔ یار صوبان میں بہت مجبور ہو گیا تھا، بابر کے بندے ہاتھ اور اشکبار آنکھیں میرے پاؤں کی زچین بن گئے تھے۔ فارس شکست خورد لہجے میں بولا، بھائی جان، اب پھر دن رات تایا جان سے ٹکائی کروائیں، آپ کو کام پر انہوں نے جانے نہیں دینا جب تک اس مسئلے کا حل نہیں نکل آتا۔